अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लफ्ज़ी वजाहत आयत नंबर 243 से 252 तक, आयत 243 to 252। अलम क्या नहीं, आ जो है हर्फ इस्तिफहाम है। इस्तिफहाम किसको कहते हैं? सवालिया को। सवाल किया जा रहा है, और इस्तिफहाम हमेशा सिर्फ पूछने के लिए नहीं आता, सवाल करने के लिए नहीं आता। बाज़ औक़ात दूसरे का शौक उभारने के लिए, उसको ताज्जुब में मुब्तला करने के लिए भी आता है। लम नहीं, क्या नहीं, तरा तुमने देखा, रआ या रा से तरा तुमने देखा, और यहाँ देखना आंख का देखना नहीं बल्कि दिल का देखना है, यानी गौर करना। इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के, खरजू जो निकले, खरजा खरजा खरजू जमा का सीगा है, वो सब निकले। मिन दियारिहिम अपने घरों से, दार की जमा दियार होम्स, वहुम और वो, उलूफुन हजारों में थे। अल्फ की जमा है उलूफ। एक होता है अलिफ, अलिफ बाता, वो अलिफ होता है लाम की जेर के साथ, और ये है अल्फ। और अल्फ का रूट भी हमजा लाम फा ही है। अलिफ या लको का माना होता है उल्फत होना। उल्फत, उल्फत किसको कहते हैं? मोहब्बत को। लेकिन लफ्ज़ी माना उसका होता है जमा होना, एक दूसरे से पैवस्त होकर मिल जाना। अब उल्फत, जमा होना, इकट्ठे होना, मिल जाना, और अल्फ हजार में बाहम क्या मुनासबत है? असल में आप देखिए कि जो अदद होता है, अदद गिनती, उसकी चार किस्में होती हैं। एक होता है इकाई, इकाई किसको कहते हैं? एक को, यानी सिंगल जो अदद है। एक होता है दहाई, जैसे टेन्स है, और एक होता है सैकड़ा जो हंड्रेड्स है, और एक होता है हजार जो कि थाउजेंड्स है। ठीक, तो अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो हजार बनता है। तो इन सब के मिलाप को फिर अल्फ कहते हैं। ये सारे इकट्ठे हो गए एक जगह पर। वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये सारे इकट्ठे आते हैं, वैसे तो अगर आप एक लिखेंगे सिर्फ, अगर उसके साथ से पर एक जमा कर दें 10 हो जाएंगे, 2 जमा कर दें 100 हो जाएंगे, 3 जमा कर दें तो 1000 हो जाएंगे। इन सब का जो इज्तिमा है, इकट्ठा होना है, इनकी बाहम उल्फत जो है, ये क्या है? इसकी वजह से इसको अल्फ कहा गया। अल्फ की जमा है उलूफ। अंग्रेजी का उलूफ जो है वो नहीं बल्कि उलूफ है, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वहुम उलूफुन, और वो हजारों में थे। हज़र अल मौत, मौत के डर से। हज़र का माना यहाँ डर कर रहे हैं, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं। हज़र अल मौत कहाँ पढ़ा? बिल्कुल शुरू में, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। मौत के डर से कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। तो हज़र ऐसे डर को कहते हैं जिसमें एहतियात हो, ऐसा खौफ जिसमें इंसान मुहतात हो। हज़र यहज़र से अल मौत, मौत। फ़क़ाला तो कहा, लहुम उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, मूतू मर जाओ, जमा का सीगा मौत से। सुम्मा फिर, अहयाहुम उसने जिंदा कर दिया उनको। हय्या यहया, पीछे भी हम पढ़ चुके, अहया यहयी, इहया जिंदा करना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लज़ू फज़लिन, लज़ू जो है ये लाम अलग है और जू अलग है, दो चीजें इकट्ठी हैं यहाँ पर। ला अलबत्ता यानी जरूर, जू वाला, ज़ा जू ज़ी वाला के मानों में इस्तेमाल होते हैं। फज़ल बाउंटी, एहसान, पिछली दफा भी पढ़ा। वला तंसउल फज़ल बैनकुम, तो फजल का लफ्ज़ एहसान, नेमत और अल्लाह के फेवर के लिए आता है, जो अमूमन दुनिया में इंसान के ऊपर खुशहाली और सेहत और माल की शक्ल में जाहिर होता है। अलम नासी लोगों पर, और लोगों से मुराद यहाँ हर किस्म के लोग, चाहे कोई मोमिन हो, काफिर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, तमाम इंसान, अमीर हो, गरीब हो, सब पर अल्लाह का फजल है। वलाकिन ना, लेकिन, अक्सर नासी, अक्सर किसके वजन पर है? अफ़अल, और अफ़अल का क्या मतलब है? तो सुपरलेटिव डिग्री। अक्सर अन्नास मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी, अन्नासी लोगों की, ला यशकुरून शुक्र नहीं करते। शकर यशकुर से यशकुरून जमा का सीगा, वाउनून जमा की अलामत है, और शुक्र का माना पीछे बताया जा चुका है। वक़ातिलू और जंग करो, फाइट, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, समीउन सुनने वाला है, फ़ईल के वजन पर, अलीमुन जानने वाला है। तो ये भी फ़ईल के वजन पर है। क्या फर्क पड़ता है फ़ईल के वजन पर कोई चीज आए तो? मुबालगा, यानी बहुत ज्यादा सुनने वाला है, बहुत ज्यादा जानने वाला है। मन कौन है? ज़ा वो जो, इजहादा और जालिक का पढ़ा था ना, उसमें भी ज़ा आता है, वही ज़ा है, वो जो। अल्लज़ी वो जो, युक़रिदु कर्ज दे, कर्ज, युक़रिदु अक़रद युक़रिदु से क़ाफ़ और दाद का माना होता है काटना, कर्ज कता करना। इस्तिलाह में यानी टर्मिनोलॉजी में कर्ज कहते हैं उस माल को जो किसी को उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए
اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. اور کاٹنے کے ساتھ کیا مناسبت ہے اس کی؟ کیونکہ انسان اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کر کے کاٹ کے نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہے، یعنی اپنے سے کاٹ دیتا ہے، اس کو ہوتا اس کا ہے لیکن اس کو کاٹ کے دوسرے کو دے دیتا ہے، اور اس شرط پہ دیتا ہے کہ وہ اس کو واپس دیا جائے گا. اگر اس کے ساتھ مدت کی تعین ہو تو اس کو عربی میں دین کہتے ہیں، لیکن اگر مدت کی تعین نہ ہو یعنی ان لمیٹڈ پیریڈ ہو تو پھر وہ قرض ہوتا ہے. اللہ کو قرضن قرض، حسنن اچھا، حسن کا لفظ حسن سے ہے، خوشکن. کوئی بھی چیز جو انسان کی نظر کو اچھی لگے، اس کے دل کو اچھی لگے، اس کی عقل کو اچھی لگے، جو بظاہر بھی اچھی ہو، ان سب کے لیے حسن کا لفظ آتا ہے. یعنی وہ چیز جو نگاہوں کو اچھی لگے، وہ چیز جو صرف نگاہوں کو اچھی نہ لگے بلکہ دل کو بھی اچھی لگے، اور صرف دل کو نہیں بلکہ انسان کے عقل اور دماغ کو بھی اچھی لگے، انسان کے پاس ہر طرح کی دلیل ہو اس کو اچھا ثابت کرنے کی. حسنن اچھا، فیضاعفہ پھر وہ اس کو بڑھا دے، یضاعف ضاعف یضاعف کئی گنا بڑھانا، لہو اس کے لیے، اضعافن ضعفن کی جمع، ایک ہوتا ضعف، ضعف کہتے کمزوری کو، لیکن یہ ضعف ہے ضاد کی زیر کے ساتھ، فرق ہے دونوں میں. ضعف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مثل اتنا ہی اور دگنا. مثلا یعنی یہ ایک چیز ہے نا، ایک چیز نظر آ رہی، اب یہ کیا ہو گیا، اسی کی معنی اتنا ہی اور، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا ضعف، اور یہ مل کے کیا ہو گیا، دگنا، اس لیے 2 گنا ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے ایک تھا پھر کیا ہوا، جب اتنا اور آیا تو کیا بنا دیا اس نے، دگنا. اور پھر ضعف صرف 2 تک ہی نہیں رہتا بلکہ جتنی دفعہ وہ ایڈ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ. اضعافن آپ ایک کرتے ہیں کام، وہ کتنا ہو جاتا ہے، کئی گنا ہو جاتا ہے، کم از کم 10 گنا ہوتا ہے. ایک کام کے 10 ہو گئے، اور صرف 10 نہیں 700، ذرا امیجن کریں، اضعافن کئی گنا، مثل یعنی ویسا 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 ویسا، یہ ہے اضعاف. کثیرتن کثرت سے، بہت زیادہ، اور یہ کثیرہ جو ہوتا ہے بعضوں کا تعداد میں ہوتا ہے اور بعضوں کا وزن میں بھی ہو سکتا ہے، مقدار میں ہو سکتا ہے، یعنی ڈیپینڈس کی چیز کیا ہے کیسی، کیونکہ بعض چیزوں کا نمبر نہیں امپورٹنٹ ہوتا بلکہ ان کا ویٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، بعض چیزوں کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں اعتبار سے، یعنی کوالٹی ہو یا کوانٹٹی اس میں ضعف. واللہ اور اللہ یقبض قبض کر لیتا ہے، قاف با ضاد، کسی چیز کو 5 انگلیوں میں پکڑنا یہ ہوتا ہے قبض. اسی لیے قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں. آپ مٹھی بند کریں تو 4 انگلیوں کی مٹھی نہیں بنتی، 5 کو یعنی 4 کے اوپر 5 لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے تو مٹھی بنے گی. ٹھیک ہے نا، اس مٹھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، قبضہ. وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ بھی مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں. اگر کوئی چیز مٹھی میں پکڑ لی جائے تو وہ سب سے مضبوط گرپ ہوتی ہے ایک طرح سے. تو یقبض کا قبض یقبض کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا، کیونکہ مٹھی میں لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے، ورنہ بڑی چیزیں مٹھی میں نہیں آتی، تو اس کا سکیڑنا کم کرنے کے معنی میں آتا ہے. قبض یقبض یعنی سکیڑتا ہے، کم کرتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے. وہ یبسط اور پھیلا دیتا ہے، با سین تا اور با صاد تا، بسط پھیلانا، بڑھانا، زیادہ کرنا، یعنی بیسیکلی کھولنے اور پھیلانے اور وسیع کرنے کے معنی میں آتا ہے. یبسط اپوزٹ ہے یقبض کا. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، رجع یرجع سے رجوع کرنا، واپس لوٹانا. الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الملأ طرف سرداروں کی. ملأ کا روٹ ہے میم لام حمزہ، مل کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، ملء الارض قرآن مجید میں آتا ہے زمین بھر سونا. اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جو کسی ایک کام پر اکٹھی ہو، ایک کام پر اکٹھی ہو یعنی مل کے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ نظروں کو ظاہری حسن و جمال اور دل کو ہیبت و جلال سے بھر دے. یعنی وہ ایسے لوگوں کی جماعت جو مل کے اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے، اس میں جمال نظر آئے اور دل میں اس کی وجہ سے ان کا جلال یا ہیبت ہو. اسمبلی کے معنی میں آتا ہے جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے یا کہیں پر بھی لوگوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، عام لوگوں کا نہیں، ایسے لوگوں کا جو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوں. تو پھر یہ عموماً سرداروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، اشرافیہ کے لیے آنے لگا. تم نے دیکھا طرف سرداروں کے یعنی ایک گروپ آف پیپل کے، وفد کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، چلڈرن آف اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بعد یعنی ان کی وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، اس قالو جب انہوں نے کہا لنبی
واسطے ایک نبی کے، لہم جو ان کے لیے تھا، اپنے نبی سے یعنی کہا، ابعث لنا بھیج ہمارے لیے، بعث یبعث بھیجنا، مقرر کرنا، کوئی ذمہ داری دے کر متعین کرنا یعنی اپوائنٹ کرنا کسی کو، ملکن ایک بادشاہ، مراد ہے لیڈر، نقاتل ہم جنگ کریں، قاتل یقاتل جس سے پیچھے قاتلو آیا ہے اور یہاں نقاتل ہم جنگ کریں، نون ہم کی علامت، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قال کہا کس نے؟ نبی نے، حل کیا، عصیتم توقع کی جا سکتی ہے تم سے، ان کتبہ اگر لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال جنگ کرنا، اللہ کہنا تقاتلو تم جنگ کرو گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور پھر تم بھاگ جاؤ؟ قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہم کو، اللہ یہ اصل میں کیا تھا، ان لا کہ نہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا ہم نکال دیے گئے، یہ فعل مجہول ہے، اخرجہ فعل معروف ہے اور اخرجہ فعل مجہول ہے، فعل کی قسمیں انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، لیکن یہاں صرف سن لیجیے، نکال لیے گئے، نہ ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی، مراد یہاں چلڈرن ہے، سنز نہیں ہے، اردو ترجمہ بچے کر سکتے ہیں آپ، فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ کرنا یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا پورا کر دیا گیا، تولوا تو وہ منہ پھیر گئے، تولا یا تولا روگردانی کرنا، الا مگر قلیلا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، ظالم کی جمع ظلم سے، یہ با کا کیا مطلب ہے؟ زائد ہے، کس لیے آیا زائد؟ تاکید کے لیے، خوب پتہ ہے اللہ کو ظالموں کا، وقال لهم اور کہا ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد تحقیق تاکید کے لیے آتا ہے، بعث مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت طالوت کو، ملکن ایک بادشاہ، نام ہے طالوت، قالو انہوں نے کہا، انا کیوں کر، کیسے، پیچھے بھی پڑھا آپ نے، یکون ہو سکتی، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، سورینٹی، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل، لیکن یہ افعال کے وزن پر تو نہیں، اصل میں تھا احقق، تو تفصیل کے لیے اس کو احق کیا گیا، ٹھیک ہے، اوریجنلی کیا تھا؟ احقق، افعال کے وزن ہی پر تھا، لیکن اس کو جمع کر دیا گیا، مدغم کر دیا گیا، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے یعنی اس سے بڑھ کر، ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا، یہ بھی مجہول ہے، سعتن وسعت، من المال مال میں سے، قال کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفاہ اس کو چن لیا ہے، کیا روٹ ہو سکتا ہے؟ صاد فا وا، صفا یسفو، صفوہ چنے ہوئے لوگ، صفیہ چنی ہوئی خاتون، مصطفیٰ بھی اسی سے ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاہ بے شک اللہ نے چن لیا اس کو، علیکم تم پر سے بڑھا بنی اسرائیل پر، وزادہ اور زیادہ دی اس کو، بڑھا دیا اس کو، بسطن یہ وہی ہے پیچھے بھی، یبسط یہ سین اور صاد دونوں کے ساتھ آتا ہے، وسط فراخی کشادگی، وسط میں فی العلم علم کی یعنی نالج میں، والجسم اور جسم یعنی اسٹیچر، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے، آتا یؤتی ایتا دینا، ملکہ اپنی بادشاہت سورینٹی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، یہ وہی جو پیچھے ساعتن آپ نے پڑھا نا وہی روٹ ہے، واسع وسع کرسیہ السماوات، علیم علم والا ہے، وقال اور کہا، لہم ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت نشانی، ملک ہی اس کی کنگشپ کی، اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ یاتیکم آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، تابوت کا لفظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چیسٹ کے لیے آتا ہے، تا واو با اس کا روٹ ہے توب، توب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، صندوق کے معنوں میں ہے، اور صندوق ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنی ضرورت کی چیزیں رکھتا ہے اور پھر انسان بار بار ضرورت کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے، اسی سے توبہ بھی ہے، فیہ اس میں سکینتن سکینت ہے، تسکین ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، شرح صدر ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقی ماندہ، با قاف یا بقیہ یبقا اور اس سے بقیہ بچی ہوئی چیزیں،
मिम्मा उसमें से जो तरह का छोड़ गए आलू मूसा मूसा की आल इन खानदान व आलू हारून और हारून का खानदान तहमिलुहु उठाए हुए होंगे उसको हमल से अल मलाइका फरिश्ते इन्ना बेशक फी ज़ालिका इसमें लआयतन अलबत्ता एक निशानी है यानी वाज़े अलामत है लकुम तुम्हारे लिए इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान वाले मुमिन की जमा फलम्मा फिर जब फसला जुदा हुआ फसल किसको कहते हैं अलग करना किसका ऑपोजिट है वसल का वसल का मतलब होता है मिलाप और फसल होता है अलग होना रवाना हो जाना दो चीजों का यूं अलग होना कि उनमें फासला हो जाए तो लफ्ज फासला जो आप बोलते हैं इसका रूट भी यही फासला तालूत बिल जुनूदी साथ लश्करों जुनूद जुंद से लश्कर सोल्जर्स मुराद है जुंदी कहते हैं सोल्जर को भर्ती शुदा मुसल्लह लश्करों का दस्ता काला कहा इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुबतलीकुम आजमाने वाला है तुमको एक होता है मुबतली और एक होता है मुबतला क्या फर्क है मुबतला उर्दू में आता है ना मुबतला फलां मुसीबत में मुबतला हो गया तो मुबतला जिस पर मुसीबत आई और मुबतली जो आजमाने वाला है ये फाइल है ठीक है और मुबतला मफूल है और इसका रूट क्या है बला यबलू लाम वाम बला यबलू का माना होता है आजमाना पीछे पड़ा इन्न फी ज़ालिका बला मिन रब्बिकुम अज़ीम बला उर्दू में बला इस्तेमाल होता है आजमाइश व इज़्बितला जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुहु उसके रब ने तो वहां भी मुबतली अल्लाह ताला है और मुबतला कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिनहर साथ एक नहर के यानी दरिया के फमन तो जो कोई शरबा पिएगा मिन्हु उससे फलैसा मिन्नी तो मुझसे नहीं यानी मेरे फॉलोअर्स में से नहीं वमन और जो कोई लम यतअम हो ना पिएगा उसको नहीं चखेगा उसको ताम का लफ्ज़ चाहिए खाने और पीने दोनों के लिए आता है और जो ना उसको टेस्ट करेगा फइन्नहु मिन्नी बस बेशक वो मुझसे है इल्ला मगर मन गतरफा जिसने चुल्लू भर लिया गुरफा से गैन राफा इगतरफा यगतरिफ इगतराफ चुल्लू भरना किसी चीज को उठाना और पकड़ना गुरफतन एक चुल्लू हॉलो ऑफ हैंड होता है चुल्लू हाथ का ये जो हॉलो है गुरफा एक और जगह पे इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में अहले जन्नत के गुरफे होंगे कमरे को भी गुरफा क्यों कहते हैं क्योंकि हॉलो होता है ना गुरफतन बियदिही अपने हाथ से यानी चुल्लू भर बस पी लिया हैंडफुल फशरबू तो वो पी गए मिन्हु उसमें से इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े मिन्हुम उनमें से फलम्मा फिर जब जावज़हु उसने पार किया उसको जावज़ा युजाविज़ु मुजावज़ा तजावुज़ात का लफ्ज़ आपने अखबारों में पढ़ा होगा नाजायज तजावुज़ात किसी हद से आगे गुजरना अबूर करना हुआ वो वल्लदीना और वो लोग आमनु जो ईमान लाए थे माअहू उसके साथ कालू वो कहने लगे ला ताकत नहीं कोई ताकत पावर लना हमारे लिए अलियौमा आज के दिन बिजालूत जालूत से यानी मुकाबले की जालूत कौन था दुश्मनों का सरदार वो जुनूद ही और उसके लश्करों से काल अल्लज़ीना कहने लगे वो लोग यज़ुन्नूना जो यकीन रखते थे अन्नहुम बेशक वो ज़न्न अन्ना जब होता है तो फिर माना ज़न्न का किस में बदल जाता है यकीन में मुलाक़ुल्लाही मुलाकात करने वाले हैं अल्लाह से मुलाकात होती है एक दूसरे का सामना करना फेस करना कम मिन कितने ही फ़िअतन ग्रोह फ़िअ ग्रोह के लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मसलन मला जमात और फरीक उम्मा ग्रोह के लिए कई एक लफ्ज़ आता है लेकिन फ़िअ क्यों आया यहाँ कुछ और क्यों नहीं आया फ़ा अयफ़ी उफ़ कहते हैं लौटने को साए के लिए भी आता है लफ्ज़ ठीक है फ़ा अयफ़ी उफ़ लौटना ऐसा ग्रोह जिसके अफराद तावन के लिए एक दूसरे की तरफ लौटे एक दूसरे से मशवरा करें एक दूसरे की तरफ पलटे क्योंकि कोई भी ग्रोह नहीं रहता जब आपस में उनकी कम्युनिकेशन ना हो फिर कंपनी ग्रोह कलीलतन कलील छोटा थोड़ा गलबत गालिब आ गया गलबे से कहर और बालादस्ती के मानों में आता फिअतन ग्रोह पर कसीरतन ज्यादा बिइज़्निल्लाह साथ अल्लाह के इज़्न के वल्लाहु और अल्लाह मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है वलम्मा और जब बरज़ू वो निकले सामने आए लिजालूत जालूत के बरज़ा का मतलब होता है कम फॉरवर्ड सामने आ जाना आगे आना यानी मुकाबले पे आना मुराद है यानी खुले मैदान में सामने आने के लिए आता है आमतौर पर वैसे सामने आने के लिए तो मुलाकात में भी सामने आना है तो हम मुलाकात और दुश्मन से मुलाकात में फर्क होता है वलम्मा बरज़ू फिर जब वो सामने आए लिजालूत जालूत के वो जुनूद ही और उसके लश्करों के कालू कहने लगे रब्बना ए हमारे रब
افرغ ڈال دے، پور اپانس، فرغ یفرغ فارغ ہونا. جب آپ ایک برتن کو دوسرے میں انڈیل دیتے ہیں تو پہلا برتن کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو جاتا ہے. تو ایک فرغ من ہوتا ہے، ایک فرغ علا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اوپر کسی اور کو فارغ کر، نہ کہ ہمیں فارغ کر دے. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، قرآن مجید میں آتا ہے. اور ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا. تو افرغ علینا یعنی ہمارا دل بھر دے، وہ صبر ڈال دے اس میں سے نکالنا نہیں، ڈالنا ہے. افرغ علینا ہم پر، انڈیلنا بہت زیادہ اتارنا. اور انڈیلنا جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے انڈیلنا. کیا فرق ہے اس میں؟ تو اس لیے فرق ہے اس میں بھی، یعنی انڈیل دے، خوب برکھا برسا دے، خوب خوب ڈال دے، بھر دے، بہت زیادہ اتار. علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، مضبوط کر دے. اقدامنا ہمارے قدم، قدم کی جمع ہے اقدام، فیٹ، کہ ہم بھاگے نہیں. وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، اس کے خلاف. فہزموہم تو انہوں نے ان کو شکست دے دی. ہزیمت، ہزمہ یہزم، شکست دینا. ہزیمت ہوتا ہے شکست دینے کو. اصل میں ہضم کا معنی ہوتا ہے خشک چیز کو دبا کے توڑنا. مثلا اخروٹ، تو آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں اور آگے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ہزیمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ہا ضاد میم ہضم، وہ بھی توڑنا ہوتا ہے. کس کا؟ کھانے کا. کون توڑتا ہے؟ میدا، اسٹمک، وہ ضاد کے ساتھ ہے، اور وہ گیلی چیز کا توڑنا ہے. لیکن یہ ہضم جو ہے یہ سوکھی چیز کا توڑنا ہے. کتنی وسعت عربی میں. فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ انہوں نے ان کو شکست دے دی. وقتل اور قتل کر دیا داود نے جالوت جالوت کو. وآتاہ اللہ اور دی اس کو اللہ نے، داود کو یعنی، الملک بادشاہت، کنگشپ، والحکمت اور حکمت، وزڈم. وعلمہ اور سکھایا اس کو، علم یعلم تعلیم، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا. مما یشاء اس میں سے جو اس نے چاہا. ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ دور کرتا اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، ببعد بعض کے ذریعے. یہاں بعض جو ہے نا ذریعے کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے. لفسدت البتہ بگڑ جاتی، فسد یفسد بگڑنا، خراب ہونا، درہم برہم ہونا. الارض زمین، ولکن اللہ لیکن اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین جہان والوں پر. دل کا یہ کون سی؟ یہ پچھلی جتنی بھی گزری جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا. آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو. ہم پڑھتے ہیں، کون پڑھتے ہیں؟ اللہ. لیکن یہ اضافت تشریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آنر بخشا ہے. علیہ کا آپ پر، حالانکہ جبریل آ کے سناتے تھے نا. بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی عدل اور سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ اور بے شک تم، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے، مرسل کی جمع رسول سے، میسنجرز. تفسیر کریں گے انشاءاللہ. الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کن کو؟ الی الذین خرجوا ان لوگوں کو جو نکلے تھے. اب جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ بعض اوقات سوال کچھ پوچھنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسرے کو شوق دلانے کے لیے، تعجب میں ڈالنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اور یہاں استفہام تعجب کے لیے آیا ہے. کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا؟ کتنی حیرت کی بات ہے جب یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اگرچہ براہ راست مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں ہر اس شخص کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے جو اللہ کا کلام پڑھے. تو گویا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ سوچو، غور کرو، تدبر سے کام لو. کیا تم نے غور کیا؟ کیونکہ یہاں دیکھنا کیسا دیکھنا؟ دل کا دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا نہیں. اور دل کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنا. کیا تم نے غور و فکر کیا؟ تو جو قرآن نہ پڑھے وہ غور و فکر کہاں سے کر سکتا ہے؟ غور و فکر وہی کرے گا، دیکھے گا وہی، سمجھے گا وہی جو ان آیات کو پڑھے گا، کیونکہ یہ غور و فکر ضروری ہے. اور جیسے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ بیان ہونے والا ہے، ایک قوم کا ذکر ہے، اور قرآن پاک میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے، کئی ایک قصے بیان ہوئے، اور ان کے بیان کرنے کی غرض بھی کیا ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان میں غور و فکر کریں. کہانیاں تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ کہانیاں سنتے سناتے رہتے ہیں، لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیتے. یہ سبق لیتے بھی ہیں تو بہت وقتی اور سطحی قسم کا. لیکن قرآن مجید میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ہمارے لیے بہت سی حکمت کی باتیں، غور و فکر کا مقام ہے.
لیکن کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی طرف توجہ دیں. تو یہاں الم ترا کہہ کر دراصل غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، سوچنے پر ابھارا جا رہا ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کیا تو کرو. کیا دیکھا تم نے؟ غور کیا تم نے؟ کس بات پر؟ الذین، ان لوگوں کی طرف دیکھا تم نے، ان لوگوں کے حال پہ غور کیا تم نے. کون لوگ؟ الذین، وہ لوگ. اب نام نہیں بتایا کہ کون تھے وہ، کس بستی کے تھے، کس قوم کے تھے، کس علاقے کے تھے، کہاں کے تھے، کہاں نہیں. اگرچہ بعد میں مفسرین نے اس پر اپنی خیال آرائیاں کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ لوگ تھے کون. تو ہماری دلچسپی اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون سے قوم تھی، دلچسپی اس میں ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا. تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے. اب ان کا کام بتایا جا رہا ہے، نام نہیں. کیونکہ نام بتانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اصل بات سے ہٹ کر اس خاص شخص یا اس خاص قوم کی طرف جاتی ہے. پھر انسان کا دھیان ادھر چل پڑتا ہے، اچھا وہ فلاں دور کے لوگ اور ان کی یہ آتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ، اور فوکس یہاں نہیں رہتا. تو نام نہ بیان کر کے ان کا عمل بیان کیا گیا تاکہ ہم اسی پر رہیں جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تو کیا کیا؟ خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکل آئے. گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور بنے بنائے گھر چھوڑنا، آرام کی زندگی چھوڑنا، یہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ الذین سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے، ایک دو نہیں تھے. اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. ذرا تصور میں لائیے کہ کوئی بستی جس کی آبادی ہزاروں میں ہو، وہ سب کے سب اپنے گھر چھوڑ کے نکل جائیں، اپنا علاقہ چھوڑ دیں. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑی وجہ ہو، خوف ہو، کوئی مصیبت سامنے ہو. کیونکہ عموماً تو حال یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر غم، دکھ، تھکاوٹ، پریشانی کے بعد کہاں جاتا ہے؟ گھر لوٹتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں انسان گھر میں پناہ لیتا ہے، لیکن جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر گھر میں پناہ نہیں لی جاتی، لوگ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے جب کوئی الزام لگاتا ہے نا کسی عورت پہ کہ وہ بہت خراب عورت ہے، گھر چھوڑ کے چلی گئی، تو میں عام طور پہ کہتی ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مت بلیم کریں کسی کو. کوئی بھی عورت اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی. عورت کو گھر سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گھر بنانا چاہتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی. وہ صرف اس وقت چھوڑتی ہے جب غیر معمولی واقع ہوتا ہے، جب گھر مصیبت بن جاتا ہے، گھر رہنے کی جگہ نہیں رہتا. تو یہاں بھی ہزاروں میں لوگ جب اپنا گھر چھوڑے تو کوئی غیر معمولی وجہ تھی، اور وہ غیر معمولی مصیبت کیا تھی؟ حذر الموت، موت کا ڈر تھا. اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ دشمن کا خوف تھا کہ دشمن آ کے حملہ کرے گا اور قتل کر دے گا. بہرحال اصل بات کیا تھی؟ موت کا ڈر. اب موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فقال لهم الله موتوا، جہاں وہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ. موت سے بھاگو، موت سے نہیں بھاگ سکتے. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود تمہیں آ کے مل لے گی. تم جہاں بھی جاؤ گے وہ پیچھے آ جائے گی، خود ہی ملاقات کر لے گی آ کے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو کیا کہا گیا کہ مر جاؤ، سب مر گئے. تو کسی کے مرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی وجہ ہی ہو، بس اللہ کا حکم بھی کافی ہے، اس کا کن کہنا کافی ہے، اور کوئی بندے کی مجال نہیں کہ وہاں سے ہل سکے. یہ جو ہم زندہ ہیں نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے. اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے کہ یہ سب ہے. جب اس کا ارادہ ہمارے بارے میں ختم ہو جائے کہ بس اور زیادہ نہیں وقت دینا، تو کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ کوئی اور ریسکیو ٹیم آ کے نجات دے سکتی ہے. پھر انسان کو اللہ کے حکم کے آگے لبیک کہنا ہی ہوتا ہے. بہرحال مر گئے وہ سب. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اللہ کی مرضی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے مار دے، اور جسے چاہے مار کے پھر زندہ کر دے. اور ایک دن تو اسے زندہ کرنا ہے پھر سب مردوں کو. تو یہاں بھی ان کی موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، البتہ بہت بڑے فضل والا ہے. اور فضل سے مراد اللہ کی نعمت، احسان، خوشحالی، صحت، یہ سب اللہ کے فضل ہیں. علی الناس، لوگوں پر، اور لوگوں میں سب شامل ہیں، خواہ کوئی مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، سب پر اللہ کا فضل ہے. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہوا یہ سب اللہ کے فضل سے ملا ہوا.
مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوش رہتے ہیں، بہت مال و دولت ہوتا ہے ان کے پاس. اسی طرح بڑے تو بڑے بچوں کو بھی آپ دیکھیں ان پر کتنا اللہ کا فضل ہے. مثلا وہ خود کھا نہیں سکتے لیکن ان کو کھانا مل رہا ہے. وہ خود پی نہیں سکتے، اللہ پلاتا ہے ان کو، اوروں کے ذریعے پلواتا ہے انہیں. وہ اپنے لیے کچھ اپنا حق بول کے مانگ نہیں سکتے لیکن اللہ نے ان کے لیے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ہوتی ہے کہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ فضل نہیں ہے اللہ کا، ان میں بھی اللہ کا فضل ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہے. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ میں محروم ہو گیا، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب نعمتیں چھن گئی، اور اکثر لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں. لیکن ان پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے اور لوگ ان کی طرف رحم کے ساتھ پلٹتے ہیں. بعض اوقات اپنے رشتے دار نہ بھی ہو تو دوسروں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ آگے آ کے خدمت کر دیتا ہے. تو سب انسانوں پر لذو فضل علی الناس، ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے. اور بعض اوقات کسی کے پاس وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز اس کو مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہی اس کے حق میں مصیبت بن جائے. تو ہر حال میں اللہ کا فضل ہے. اسی لیے کیا سکھایا گیا الحمدللہ علی کل حال، ان اللہ لذو فضل علی الناس. اور زندگی موت کے بعد فضل کی بات اس لیے کی گئی کہ بعض اوقات ہمیں زندگی اللہ کا فضل لگتی ہے اور بعض اوقات موت بھی اللہ کا فضل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہے. کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں اور ویسے بھی تھک جاتا ہے انسان بہت دن جی کے، کیونکہ دنیا کوئی ایسی بہترین جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں انسان ہمیشہ ہی جینا چاہے، ہاں اس کی خواہش کیوں نہ ہو جینے کی، یا موت اس سے بری کیوں نہ لگتی ہو. لیکن بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو موت دے دیتا ہے. اور پھر موت کے بعد کسی کو زندگی کا ملنا، بعض اوقات آپ نے ایسے قصے سنے ہوں گے کہ کوئی شخص ہارٹ اٹیک میں بالکل ڈیتھ کے کنارے پہنچ گیا، یعنی گویا ایک طرح سے مر ہی گیا. اسے ریسیٹیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو شوق دیتے ہیں، اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر زندگی مل جاتی. لوگ سارا کریڈٹ ڈاکٹرز کو دیتے ہیں، انہوں نے اٹھا دیا اس کو، انہوں نے زندہ کر دیا، ڈیڈ مین تھا بس اٹھا بٹھایا، اتنی ترقی ہو گئی. نہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ تو انسان اٹھ سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو کسی ہارٹ اٹیک سے گزرے، ہم میں سے ہر ایک ہر روز سویرے جو اٹھتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اٹھتا ہے. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہر روز جو ایک دن ہمیں ملتا ہے، ہر روز جو نئی زندگی ہمیں ملتی ہے اور ہم زندگی کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں. صبح صبح اٹھتے ہیں، پرندوں کی آوازیں سنتے ہیں، خوبصورت آسمان دیکھتے ہیں، اور ایک نئی ہی رونق ہوتی ہے ہر طرف، اور پھر ایک امید ہوتی ہے. دن بھر جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں انسان لگتا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہی تو ہے. تو ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ، میجورٹی، اکثریت، لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتے. وہ ناراض ہی رہتے ہیں، کمپلینٹس ہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، اور کسی نہ کسی طرح آہیں بھرتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بہت سچی بات ہے کہ میں تو ہر حال میں لوگوں کے اوپر عنایت کر رہا ہوں، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی نعمت کو واپس لے کر بھی. یہ سب اس کا فضل ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ دل میں نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرنا، اور نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرنا. تو اکثر لوگ اس فضل کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے. اس موقع پر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. مثلا مال سے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کرتا. زندگی اللہ کا فضل ہے، وقت، طاقت، صحت، جوانی، یہ سب، لیکن اکثر لوگ ان میں اللہ کی مرضی کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے شکوہ کر رہا ہے. تو بہرحال اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے. پھر یہ ہے کہ اللہ کی قدر سے، تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور خاص طور پر موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت سے ڈرنا انسان کو موت کے منہ جانے سے بچا نہیں سکتا. پھر یہ کہ انسان کو اللہ کا فضل یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ جو الخیر کہا گیا یہ بھی فضل ہے، بیدک الخیر، سارا فضل تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، ناشکرا پن نہ دکھائیں، گریٹیٹیوڈ شو کرتے رہیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر موقع پر، جس بھی حال میں ہو. اس سے آپ اللہ کے اور محبوب بن جائیں گے.
یعنی اگر کبھی بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچے کسی بھی چیز سے، آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو، تو زبان کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی خیر، اس میں بھی بھلائی۔ اس میں کیا بھلائی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے؟ یاد ہے کچھ روز پہلے بھی یہ فلسفہ آپ کو بتایا تھا میں نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم غافل ہوں، اس کو بھول جائیں، اور ہم ایک اسٹیگننٹ زندگی گزاریں اور بس ایک روٹین کی زندگی ہو، اور جس حال میں ہم بس اسی میں رہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس حال سے اوپر آ جائیں، اگلے درجے میں، اگلے درجے میں، اگلے درجے میں، اور یہ ممکن نہیں ہے مشقت کے بغیر، محنت کے بغیر۔ انسان کے اوپر بہت سی حقیقتیں کھلتی ہی نہیں، اس کے اندر حکمت آتی ہی نہیں، وہ وزڈم پاتا ہی نہیں جب تک کہ مشقتوں سے گزرتا نہیں، جب تک کہ وہ ٹوٹتا نہیں، جب تک کہ مشکل میں پڑتا نہیں۔ اگر ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا، اسے اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ عام حالات میں تھوڑی لوٹتے ہیں مگر بس ٹھیک ہے، واجبی اور سچی طور پر، لیکن حقیقی تعلق اللہ سے اسی وقت بنتا ہے جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صبر کے درجے آپ کو بتائے تھے، اور ان میں اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ مصیبت پہ شکر، یعنی صرف مصیبت پہ نیگیٹو ریئیکشن نہیں بلکہ مصیبت پر بھی شکر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ اصل میں تھوڑا سا ان آیات کا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مکہ سے مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کو نسبتاً کچھ بہتر ماحول ملا مکہ کی نسبت، لیکن پھر بھی مخالفین پیچھے آ گئے، مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، وہاں اور طرح کی تھی، اب یہاں اور طرح کی، یہاں تو مسلح کے آگے پیچھے جان سے مار دینے اور ختم کر دینے کے لیے۔ تو ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم بھی اب جنگ کرو۔ مکہ میں اجازت نہیں تھی، ایک حالات موافق نہیں تھے، تب یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مقابلہ کرو۔ اب مسلمانوں کی چونکہ طاقت کم تھی اور نئے نئے امیگرینٹس تھے اور اسٹیبل نہیں تھے پوری طرح، تو ان کے اندر ایک قدرتی بات ہے کہ ایک خوف تھا، ایک پریشانی تھی۔ تو اس پر کیا کہا گیا کہ ایک پچھلے واقعے کے اوپر غور کرو کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن موت ان کو وہاں بھی آ گئی۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے دشمنوں سے مقابلے میں تمہاری موت آ جائے گی تو سمجھ ڈرو، اٹھو اور بہادر بنو اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع علیم ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جنگ کرنا یہ کوئی حکم عام نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات میں مختلف شرائط کے ساتھ مقید ہے۔ یعنی قتال فی سبیل اللہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ قدرت اور استطاعت کے ساتھ۔ مکہ میں جب مسلمان تھے ان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، تو ان پر جنگ بھی فرض نہیں تھی۔ لیکن مدینہ میں جب آئے تو اگرچہ اتنی قدرت تو نہیں تھی جتنی ان کے دشمن کے پاس تھی، لیکن بہرحال آپ پہلے سے بہتر پوزیشن میں تھے، اب ان کو نئے مددگار بھی مل گئے تھے مدینہ سے، انصار۔ لہٰذا اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کب تک پھر اب تم بھاگتے رہو گے اور تم اپنے آپ کو بچاتے رہو گے؟ یہ مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا اٹھو اور اللہ کے راستے میں آگے بڑھو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ انسان مال کی خاطر بھی لڑتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی، اور بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے عظیم ترین مقصد اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے لڑنا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یقاتل فی حمیت، ایک شخص حمیت یعنی قومی غیرت میں لڑتا ہے، غیرت کے لیے لڑتا ہے، ویقاتل شجاعۃ، یا ایک اپنی بہادری دکھانے کے لیے، ویقاتل ریاء، اور ایک اپنے دکھاوے کے لیے۔ ای ذلک فی سبیل اللہ، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ دراصل اللہ کے راستے میں ہے۔ باقی قومیت کی خاطر اور مال کی خاطر اور دیگر مفادات کی خاطر لڑنا اللہ کی خاطر لڑنا نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو، کس بات کا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا۔ یعنی اس بات کو اچھی طرح جان لو، یعنی یہ جاننا ضروری ہے، اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کیا سنتا ہے اللہ؟ تمہاری باتیں، اور کیا جانتے تمہارے دل کے حالات۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے؟ بھول جاتے ہیں، کتنا بھولتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جن کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، بعض اوقات باتوں میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بس بولتے چلے جانا، بے محابہ باتیں، بیکار کی باتیں، لغو اور فضول باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سن رہا ہے، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔
تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ یہ جان لیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. کیا کیا سنتا ہے؟ جو باتیں ہم با مقصد بولتے ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جو بے مقصد بولتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری آہیں بھی. آہیں نکلتی ہیں نا ہماری، یہ ہچکیاں، کہ ہمارا رونا، وہ بھی سنتا ہے. ایک دفعہ امام احمد بن حنبل بیمار تھے، تو ایک صاحب ان کی عادت کے لیے آئے، حال پوچھنے کے لیے آئے. تو امام صاحب کراہ رہے تھے. بیمار کی کراہ نکل جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہو تو یعنی جو بھی انسان بے اختیار ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات صرف ایک ریلیف کے لیے بھی آہیں بھر رہا ہوتا ہے انسان. تو وہ کہنے لگے کہ طاؤس ایک تابعی تھے، بہت بڑے تابعین میں سے تھے. تابعی کہتے ہیں کہ فرشتہ مریض کی آہیں بھی لکھتا ہے. تو امام احمد چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ لکھی جائیں، یہ آہیں میرے خلاف نہ لکھی جائیں، کہ یہ آہیں اس طرح نہ میرے خلاف جمع ہو جائے کہ شاید میں اللہ سے شکوہ کر رہا تھا تو مجھے بیمار کیوں کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان بے اختیار ہے یا مریض کو آرام مل رہا ہے اور اس کے دل میں کوئی اللہ کے خلاف ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کمپلینٹ نہیں، تو آہ بھرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ان لوگوں کے درجات بہت بلند تھے، وہ چھوٹا سا شکوہ بھی تکلیف کا مناسب نہیں سمجھتے تھے، کہ کسی بھی غم یا دکھ کی فریاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں. یعقوب علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. کچھ نہیں کہا بیٹوں کو، ظاہر ہی نہیں کیا. لیکن اس کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے نا، کہ سارے غم اور دکھ اور چھوٹے لوگوں کی بس اندر ایسی جگہ ڈال کے ڈھکنا بند کر دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا گزری. بہت بڑا کام ہے. لیکن جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا ہے ان اللہ سمیع، وہ سن رہا ہے، تو جب اکیلے بیٹھے خوب شکر کریں اور صرف اس سے کریں. علیم، جانتا ہے. کہ اگر بعض اوقات انسان بول کے نہیں بھی بتاتا اللہ کو، تو اس کو تمہارے دل کا حال بھی پتا کہ ہم کیسا دکھی اور زخمی دل اٹھائے پھرتے ہیں، اس کو سب پتا ہے. اور جس کو یہ یقین آ جاتا ہے نا، جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک چین آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہماری ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں ایک اور طرح سے محتاط بھی رہنا چاہیے، چونکہ وہ ہمارے دل دیکھتا ہے، لہٰذا یہاں سے ہر طرح کی نفرتیں، حسد، غم، غصے اور ریا اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکالتے رہنا چاہیے، اس کو صاف کرتے رہنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا گھر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے کوئی آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فٹافٹ ٹھیک کریں گے گھر کو؟ یہ کہیں گے نہیں پڑا، نہیں جو پڑا ہے نہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو آپ کو بہت عزیز ہو، تو آپ کو سب سے پہلے فکر کیا لگتی ہے؟ گھر صاف ہو. جب کسی نے آنا ہوتا ہے، کوئی عزیز مہمان آتا ہے، تو ہم اس کی آمد کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کس لیے؟ گھر صاف ہو، تاکہ اس کو کوئی چیز ناگوار نہ ہو، وہ دیکھے تو اسے کچھ برا نہ لگے، اسے تکلیف نہ ہو. یہی مقصد ہوتا ہے نا، کہ وہ ہمیں عزیز ہے تو ہم اس کی خوشی کا سامان کریں. یہی مقصد ہے. اللہ سے محبت ہے، کیسا دل دکھانا چاہتا ہے اس کو؟ قلب سلیم، خوبصورت دل، کہ وہ دیکھے تو اس میں میل نہ ہو، چھپے ہوئے میل بھی نہ ہو، سب نکال کے باہر. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان معاف کرنا جانتا ہے، اگرچہ مشکل کام، لیکن کرتا جو بھلاتا رہے. forgive and forget، اور آگے چلو، کچھ اور کرو، بہترین کام میں لگ جائیں. اور جب آپ بہترین کام میں لگ جائیں گے، وہ زخم رہیں گے کہیں کہیں، ان کو ڈھانپ دیتا ہے انسان، کور کر دیتا. آپ دیکھو کچھ داغ دھبے ایسے ہوتے ہیں جن کو مٹانے کے باوجود بھی آپ مٹا نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی بچھا دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، اور پینٹ کر دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں. تو پھر انسان ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو ذکر نہیں کرتا، ان کو بار بار کریدتا نہیں ہے. ان کو چیزیں انسان نہیں مٹا سکتا دل سے، انسان ہے. بعض لوگوں کے لگائے ہوئے چرکے اور زخم اور ریشے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں مٹا سکتا انسان، خاص طور پر جب وہ لگتے ہی چلے جائیں، کوئی اینڈ ہی نہ ہو ان کا. ایک تو تھا نا لگائے ختم ہوئے، مرم پٹی کی، بس بھول گئے، نہیں، وہ پھر تازے کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی کیا کرے انسان؟ ڈھانپتا رہے، اور باقی اللہ کو دکھا کے بس. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے. قرض وہ مال جو کسی کو اس شرط پہ دیا جاتا ہے کہ وہ واپس کرے گا. کون ہے جو اللہ کو مال دے اس یقین کے ساتھ کہ اس کو واپس ملے گا؟ لیکن قرض کیسا ہو؟ قرض حسنا. حسنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھا. اس کی 5 شرائط ہوتی ہیں، 5 چیزیں آتی ہیں جو قرض کو قرض حسنا بناتی. اور مراد اس سے صدقہ ہے اللہ کے راستے میں، کسی بھی چیز کا، مال کا، وقت کا، عزت کا، کسی بھی چیز کا. لیکن یہاں مراد مال ہی ہے. سب سے پہلی چیز جو صدقے کو خوبصورت بناتی ہے وہ اخلاص، صرف اللہ کی خوشی کے لیے دے انسان. نمبر 2، مال حلال ہو، جو دے وہ پاک ہو. نمبر 3، دل کی خوشی کے ساتھ دے، کراہت کے ساتھ نہیں، ہائے اب کیا مصیبت دینا پڑے گا، نہ، جو دے خوشی سے دے. اللہ تو نے تو دیا ہے، میں تو اصل مالک نہیں، مالک تو ہے، تیرا ہی ہے، تو لے لے. دل کی خوشی سے دے. چوتھی چیز،
مناسب جگہ خرچ کرے، یعنی اس کو بہترین جگہ لگائے۔ اور پانچویں چیز، دینے کے بعد من اور اذا نہ ہو، احسان اور اذیت نہ ہو، دے کر بھول جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد وہ مال ہے جو اللہ کے دین کے دفاع میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدلے انسان کے دل میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا لالچ نہیں ہوتا۔ کہ عام طور پر اگر کوئی بیمار ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے یا کسی مصیبت یا بلا ٹالنے کے لیے، تو وہ مقصد ہے نا، ایک غرض ہے پیچھے۔ لیکن جب آپ دین کی ترقی کے لیے، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی بھی غرض اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نہ نیم نہ فیم، نہ ہی کسی سے کچھ وصول کرنا، نہ ہی دنیا میں اس کے بدلے کچھ چاہنا۔ تو ایسا دینا قرض حسنہ دینا ہے کہ جس میں کوئی مفاد نہ ہو۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کون ہے وہ جو ایسا کرے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی اس مال کو اللہ اپنے ذمہ قرض کے طور پر لے رہا ہے کہ جسے وہ لازمی دے گا۔ کتنے گنا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، بہت ہی زیادہ، اضعافاً کثیرہ، اتنا کہ تم گن نہ سکو۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ دے رہا ہے، کس جگہ لگا رہا ہے، اور وہ کتنا پاکیزہ مال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا، ناپاک نہیں لیتا وہ۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی سکیڑتا ہے، کم کرتا ہے، ویبسط، اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انسان دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف آنے لگتا ہے کہ اچھا میں اگر اس کو دے دوں گا تو پھر میرا کم ہو جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دینے سے نہیں کم ہوگا، یہ اللہ چاہے گا تو کم ہوگا، ورنہ تمہارے دینے پر تو وہ کئی گنا واپس تمہیں لوٹا دے گا۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور آپ کے پاس اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز آتی ہے اور کئی گنا زیادہ آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، گنا سے مراد تعداد ہی نہیں ہوتی، کوالٹی بھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی ہوتی ہے۔ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ بعض اوقات دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں، اور بعض اوقات دنیا میں نہیں تو آخرت میں لازم، جب انسان اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ تو بالکل خوف نہ کرو، کیونکہ مال گھٹانا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یبسط، اور بڑھانا بھی۔ بے فکر ہو کے دو، بے خوف ہو کے دو، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ وہ بخاری کی حدیث میں آتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وہ وقتی طور پر بظاہر ہماری گنتی میں تھوڑا ہو جاتا ہے، یہ مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں نہیں ہوتا، وہ بس ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے رکھا ہوتا ہے دوسرا، تھوڑے دن بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ چیز آپ کو بھی نظر آنے لگتی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال چلا گیا تو اچھا ہے نا، تم نے بھی تو وہیں جانا ہے، جا کے لے لو گے سب کچھ، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے وہ کسی بزرگ کا قول ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنی قیمتی چیز محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، تو میں نے یہ جانا کہ اللہ سے بڑھ کر میرے مال کی حفاظت کرنے والا اور میری قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، لہذا جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آتی، قیمتی لگتی، اسے میں اس کے پاس جمع کرا دیتا ہوں کہ کل واپس جا کے لے لوں گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یقین ہو کہ ایسا ہوگا۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، یعنی بات صدقے کی نہیں، یعنی کون ہے جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے، یعنی مطلب یہ ہے۔ لیکن صدقہ نہیں کہا گیا، قرض کہا گیا، کیونکہ صدقہ تو دے کے واپس نہیں ملتا، تو قرض یعنی مثلا آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں لینا اسے، لیکن اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہیں تو آپ کو واپس لازمی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو قرض کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ تم نے مجھے صدقہ نہیں قرض دیا ہے، اور میں تم کو لازمی واپس کروں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں، چاہے صرف دنیا میں، اور اگر نیت اچھی ہے تو آخرت میں لازم ملے گا۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ کم نہیں ہوتا، مال صدقہ کرنے سے، دینے سے کمی نہیں ہوتی۔ اب یہاں قرض کی بات ایک دم کیوں آ گئی؟ ابھی تو جنگ کی بات ہو رہی تھی اور ابھی قرض کی بات آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پھر مال بھی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتا ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال اور جان سے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔